अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन बहुत ही अहम खबरें। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जो इल्जामात कौम को बताए गए थे उसके मुताबिक तो सजाए मौत के अलावा कोई और सजा सुनाई ही नहीं जा सकती थी, लेकिन ना तो सजाए मौत हुई और ना ही उम्र कैद हुई। एक मामूली सी सजा सुनाकर लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की गई और एक झूठ बोला गया। वो झूठ क्या है, हम अपने पहले मौजू में जो ट्रायल हुआ उसके हवाले से अहम और अंदर की खबरें ही नहीं शेयर करेंगे, बल्कि जो इल्जामात पब्लिक में लगाए जाते रहे उस वक्त जब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये सब मामलात हो रहे थे तो कौन खुद से कर रहा था, कौन किसी का हुक्म बजा ला रहा था। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो खुद अपनी आंखों से देखी बहुत सारे हवालों से आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं आज। इसी तरीके से एक दूसरा मौजूद जिस पर बात करेंगे, सजा के ऐलान के फौरन बाद एक सियासी जमात और एक खास मीडिया ग्रुप से मुंसलिक लोगों ने एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया और इस सारे मामले को, जो कि चंद फौजियों जर्नलों की आपस की माफियाज की आपस की लड़ाई है, इसको सियासत से जोड़ने की कोशिश की है। इसके ऊपर हकाइक डिस्कस करते हैं। एक बहुत अहम खबर यह है कि लाहौर में हुकूमत पंजाब अब तक जो मरियम फातिमा नेटवर्क है, जो कि जिस्म फरोशी और इंसानी स्मगलिंग जैसे कभी जराइम में मुलवस रहा है, तमाम तौर शवाहिद मिल जाने के बाद, तमाम एड्रेसेस, तमाम पते मिल जाने के बाद, FIA की एक रिपोर्ट आ जाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी। ये वजह क्या है, तफसीलात क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरीके से नॉर्वेजियन सफीर आज सुप्रीम कोर्ट में गए। मोहतरमा ईमान हाजिर मिजारी के हवाले से जो केस था उसकी समाअत को विटनेस करने के लिए, इसके ऊपर ही पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर इतने इश्तियाल में आए कि एक डिमार्शे जारी कर दिया नॉर्वेजियन सफीर को। इंसानी हकूक के हवाले से कोई भी मामला हो, पूरी दुनिया में जो डिप्लोमेटिक कोर है वो लाजमी तौर पे उसको देखती है, ऑब्जर्व करती है। पहला वाकया नहीं, शायद आसिम मुनीर नए हैं इस हवाले से। इस मौजू के ऊपर बात करते हैं। जितना ज्यादा ईमान हाजिर मिजारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा हम जैसे बेबस बेसहारा लोगों के साथ खड़े होते हैं जब उन पे मुश्किल वक्त आया है, तो उस तरीके से लोग उनके साथ बहरहाल नहीं खड़े। लेकिन एक बहुत ही अहम आखिरी मौजू आपके साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो एक खबर छपी है द न्यूज़ अखबार में, जंग अखबार में, सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की, कि फौज मुखालिफ मुहिम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PTI क़यादत को वाज़े पैगाम दे दिया गया। हम इस खबर की ऊपर बात नहीं करेंगे, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसका मानी समझने की कोशिश करेंगे इकट्ठे मिलकर, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। लेकिन अपनी गुफ्तगू का आगाज आज की सबसे बड़ी खबर, एक मरतबा फिर वही हुआ जो मेरे सुनने वाले मुसलसल जानते हैं कि मैं रिपोर्ट करता रहा कि फैज हमीद को किसी तरह की कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी और जो भी मामला चल रहा है सिर्फ पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए, पॉलिटिकल एक कलरिंग के लिए, पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए चंद लोगों के ऊपर ये किया जा रहा है। इसका हकाइक से, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और ये मैं आपके साथ जब भी बात कर रहा होता था, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता था, ये मैं मानता हूं कि मैंने ये आपको बार बार रिपोर्ट किया कि जो जराइम बताए जा रहे हैं उसकी सजा तो सजाए मौत है, तो सजाए मौत तो कभी नहीं सुनाई जाएगी। ये उम्र कैद सुनाएंगे और उम्र कैद जो है वो साफ ज़ाहिर है बाद में वो खत्म कर देंगे। और उम्र कैद जितना अरसा वो कैद होगी भी सही, तो वो VIP जिंदगी गुजार रहे होंगे, अपनी फैमिली को मिल रहे होंगे, एक ज़बरदस्त प्रोटोकॉल वाली ज़िंदगी होगी। सिर्फ जर्नलों की आपस की थोड़ी सी चपकलश है और ये असूल अपनी जगह पे कायम है ईस्ट इंडिया कंपनी का या उनकी बाकियात का कि एक दूसरे को कुछ नहीं कहना और थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो तो थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी हो जाती है। ये मामला सिर्फ इसी हद तक था, इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी आगे भी कुछ नहीं और इससे पीछे भी कुछ नहीं। लेकिन हम आपको तफसील ये बताएंगे कि जो बातें कही गई हैं, जो आज प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके अंदर, उनका हकाइक से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले खबर के हवाले से तो ये कि जो वकील थे मियां अली इशफाक जो हैं, जो फैज हमीद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका बयान मीडिया पे आ गया। आपने सुन लिया होगा कि वो कोर्ट ऑफ अपील में इसके खिलाफ अपील करेंगे। उनको पहले से इस हवाले से जो उनके क्लाइंट हैं उन्होंने हदायत दे रखी हैं। लेकिन अब ये कहा गया कि ये उनको जो सियासत में मुदाखलत के हवाले से, और ये वो सीक्रेट एक्ट वाली बात एक साइड पर रखें, जो सियासत में मुदाखलत वाली बात है उसके ऊपर किसी तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इल्ज़ाम ज़रूर एक मरतबा लगाया गया। जो हकाइक हैं वो ये हैं कि तकरीबन आप कह लें कि 7-8 दर्जन लोगों के, सियासतदानों के, सहाफ़ियों के, फौजी अफसरान के नाम दिए गए कि ये बात आप इनसे पूछ सकते हैं, इनके क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं और उससे ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि कहाँ पे, किस जगह पे क्या मामला हुआ और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है।
بنیادی طور پر صرف لوگوں کی توجہ جو ہے، جو سیاسی منظرنامہ پاکستان میں چل رہا تھا اس سے ہٹانا تھا، چند صحافیوں ویلاگرز کو استعمال کر کے خاص طرح کا پروپیگنڈا کر کے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا تھا، ایک اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پریشر میں لانا تھا۔ اس کے علاوہ اس ساری ایکسرسائز کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا، ورنہ جو فیض حمید ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین مجرم ہیں، وہ ایک قومی مجرم ہیں جنہوں نے اپنی کمانڈ کے غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات کو مانتے ہوئے پاکستان کی سیاست کے اندر وہ مداخلت کی کہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اور آج کے دن بھی اگر ہم تاریخ کا دیانتداری سے مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید آج کے دن بھی دوسرے نمبر پر کھڑے ہیں سیاست میں مداخلت کرنے کے حوالے سے۔ پہلے نمبر کا اعزاز جنرل عاصم منیر نے حاصل کیا، کس طریقے سے انہوں نے الیکشن کو ریگ کیا، مینور کیا 2024 میں، اور صاف ظاہر ہے اس کی سزا بھی صرف اور صرف سزائے موت ہے، اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی سے پہلے سے فیض حمید کو سزا سنائے جانے سے پہلے ہی وہ ایک زبردستی لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کو اغوا کر کے ایک امیونٹی والی کلاس آئین میں داخل کروا چکے ہیں کہ ان کو ہر طرح کے جرم سے استثناء حاصل ہے، کیونکہ ان کو یقینی طور پر یہ علم ہے کہ طاقت کا جو اقتدار کا سورج ہے ایک دن وہ لازمی غروب ہوتا ہے اور وہ کٹہرے میں آئیں گے۔ لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ جب انہوں نے کسی آئین قانون کو نہیں دیکھا تو ان کے بعد آنے والے بھی آئین قانون کو، جو بھی نام نہاد آئین قانون بنایا گیا اس کو وہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جو اندر کی بات جو ٹرائل کے دوران پروسیڈنگ کے حوالے سے ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں جتنی باتیں بھی باہر ویلاگرز کے ذریعے چند صحافیوں کے ذریعے پروپیگنڈا کروائی گئی، ان میں سے ایک آدھ بار الزام پڑھ کے سنانے کی حد تک کوئی بات ہوئی ہو سیاست کے حوالے سے، اندر کوئی بات اس طرح کی تفصیلات میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ صرف اور صرف چند بیچارے اچھے خاصے صحافیوں جن کا بڑا اچھا کیریئر ہے ان کو استعمال کر کے مسلسل جھوٹ بلایا گیا، اور آج آپ کے سامنے وہ چیز آ گئی کہ وہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی بات کر کے، اور یہ کہا گیا آگے کہ ابھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے حوالے سے جو کاروائی ہے وہ ابھی مزید جاری ہے، مزید چیزیں بھی آئیں گی۔ ایک وہ جو ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، ایک انتہائی گھٹیا انسان کراچی سے تعلق ہے جن کا، وہ بیٹھ کے دھمکیاں جو دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی والے ابھی فیصلے آنے ہیں۔ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اور پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ نہ اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اس حوالے سے 2-4 مرتبہ اور خبریں پھیلانے، جھوٹ پھیلانے، پروپیگنڈا کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے علاوہ آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ فیض حمید طاقتور جرنیل تھے، تھوڑا بہت ان کا ایک چپکلش، ایک مافیاز کی لڑائی تھی جرنیلوں کی، اس کی وجہ سے کچھ عرصہ زیر عتاب رہیں گے، فیملی سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، عیش و عشرت سے رہیں گے، کوئی سزا قید سخت والی بات نہیں ہے۔ یہی اندر کی خبر ہے کہ کسی بھی طرح کی نہ تو کوئی کاروائی پہلے ہوئی ہے اور نہ ہی سیاست کے کسی امور کے حوالے سے یا خصوصاً 9 مئی کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی آگے ہونے جا رہی ہے۔ لیکن فیض حمید نے جرائم کیے، بالکل کیے، ان کی سیاست میں مداخلت تھی، اتنی زبردست مداخلت تھی کہ انہوں نے اپنے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی بھی مزاحمتی آواز جو ہے اٹھنے کے پہلے ہی ختم کر دی۔ ہم جانتے ہیں مدثر نارو کو انہوں نے قتل کیا، ہم جانتے ہیں علی رضا عابدی کو کراچی میں انہوں نے قتل کیا، بہت ہی زیادہ بڑی تعداد میں جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے، جو صحافی تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ ایک قتل کے اقدام قتل کے ایک واقعے میں مجھے مارنے کی کوشش کی گئی فیض حمید کی ٹیم کی طرف سے، میں بچ گیا۔ تمام ایویڈنس، ہر طرح کے شواہد موجود ہونے کے باوجود، کیونکہ ہم عام لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، سویلین لوگ ہیں، اس حوالے سے کبھی کوئی کاروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی۔ تمام جو ڈاکومنٹس کی اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کی ٹریل تھی وہ ساری پولیس کو پرووائڈ کی گئی۔ جو پولیس افسران جو معاملات کو دیکھ رہے تھے ان کے اندر بھی فوج کے ہی لوگ ڈال دیے گئے اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ آگے نہیں چل سکی۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین آمریت تھی، اور یہ فخر اور یہ اعزاز ہمیشہ چند صحافیوں کے نام رہے گا، صرف میرے نہیں، اور ان میں میرا نام بھی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے اس آمریت اور اس جبر کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اس کو شکست فاش دی، ان کو ہرایا، زخمی ہوئے، اپنے اوپر ظلم تشدد برداشت کیا، میری فیملی نے ظلم اور تشدد برداشت کیا جنرل فیض حمید کا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس شخص کو اور جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی جو بھی ایک ڈویو بن کے وہ پورا سسٹم کو جو انہوں نے اپنے ہاسٹیج کیا ہوا تھا
उसको हमने मुसलसल एक्सपोज किया और इतना एक्सपोज किया कि आखिरकार वो वीक होना शुरू हो गए और उनको उनके मामला उनके कंट्रोल से, उनके हाथ से निकलना शुरू हो गए। बहुत ही अहम जो पहलू आपके सामने रखना है वो ये कि मैं बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का गवाह हूँ। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, किस तरीके से उन्होंने सहाफ़ियों को और मीडिया हाउसेस को जो है वो स्क्रू किया जनरल फैज़ हमीद ने। अभी वो DGCI थे, जिस वक्त से उन्होंने ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू की, अपने नीचे वो कर्नल लियाकत नामी एक मुजरम शख्स को लेकर आए ISI इस्लामाबाद के ऑफिस के अंदर, और उसके बाद खुदा की पनाह पूरी पार्लियामेंट जो है वो इनके कंट्रोल में आ गई। तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जो बंदा बोलता था उसको ये निशाना बनाते थे। मकसद बहुत क्लियर था, उस वक्त की हुकूमत को गिराना था, और उस वक्त की हुकूमत को गिरा के बाद में जिनके साथ उनका पॉलिटिकल अलायंस बन रहा था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनको इक़्तिदार में लाना था। इस मकसद के असूल के लिए फैज़ हमीद ने तमाम हदें पार की, जुल्म के तमाम जो आप कह लें कि लेवल से वो क्रॉस किए, ऐसी ऐसी चीज़ें की जिनकी माजी में कभी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। लेकिन ये एक हकीकत है, जब ये वाली बात सच है तो एक दूसरी बात भी सच है, जो कि मुनाफिक लोग और जो ISI के टाउट लोग हैं, जो ISI के लिए काम कर रहे हैं मीडिया के शोबे में खुसूसन, वो कभी भी वो बात नहीं बोलेंगे कि ये वाली चीज़, जब एक शख्स के ऊपर आप उसको मुजरम और उसके तमाम जराइम पढ़ के सुना रहे हैं कि ये उसने किया, और मेरे जैसे लोग ना सिर्फ विक्टिम है उसके जुल्म का बल्कि ऐनी शाहिद हैं, लेकिन जो असल बात है, इनमें से कोई एक काम भी जनरल फैज़ हमीद खुद से या अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। वो अंडर कमांड थे, उनको जो हुक्म उनका बॉस यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा दे रहा था वो वही कर रहे थे। जब जनरल कमर जावेद बाजवा रावलपिंडी के अंदर कोर कमांडर थे, उस वक्त ये उनके स्टाफ में शामिल थे, उनके करीब हुए, और जैसे ही जनरल कमर जावेद बाजवा जो है रहील शरीफ के बाद नवंबर 2016 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, फौरी तौर पर उन्होंने फैज़ हमीद को DGCI काउंटर इंटेलिजेंस लगाया इस्लामाबाद में। ISI के अंदर ये बहुत ही अहम ओहदा होता है, इतना अहम होता है कि बाद औक़ात ताकत के हवाले से देखा जाए तो अपने DG को कंपेयर कर रहा होता है, DG को के बराबरी में जा रहा होता है। और सूरत हाल ये बन गई कि चूंकि ये ISI के अंदर ख़ास बंदे थे जनरल कमर जावेद बाजवा के, आर्मी चीफ के, तो जो उस वक्त के DGI थे वो भी कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये DGCI होते हुए भी बुनियादी तौर पे पूरी ISI को चला रहे थे। ये बाईपास करते थे अपने बॉस को यानी DGISI को, और सारे निज़ाम के ऊपर हावी थे, लेकिन कर वही रहे थे जो कि कमांड उनको कह रही थी, जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे थे। जो लोग पाकिस्तान आर्मी के निज़ाम को समझते हैं, कमांड कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये सारे ऑपरेशन जो है वो किए जाते हैं। एक हकीकत ये भी है कि ISI की बतौर अदारा चंद मकासद, चंद गोल्स होते हैं जिसको हासिल करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों से इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर रही होती है, लेकिन ताकत के हवाले से, पावर के हवाले से, खुसूसी तौर पे जो उस वक़्त की हुकूमत है और जो मामलात हैं उसमें लाजमी तौर पे वो आर्मी चीफ की डायरेक्शन के मुताबिक ही चल रहा होता है बंदा। और वो अगर थोड़ी सी भी भनक पड़ जाए आर्मी चीफ को, क्योंकि वो फौज का रेगुलर एम्प्लॉय होता है, वो उसको फौरी तौर पर तब्दील कर देता है। तो जितने भी इकदामात, जो भी सियासी इकदामात उठाए पूरे इस दौर के अंदर, पहले सहाफ़ियों को मारने, उनके ऊपर अटैक करवाने, जिनमें मैं भी शामिल हूं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को मारने, सियासतदानों को मारने, उनको निशाना बनाने, हुकूमत गिराने, एक दूसरी पार्टी की हुकूमत लाने, और फिर उसकी हुकूमत आ जाने के बाद अपोजिशन पार्टी के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करने। यानी कि फिर बाद में मरियम नवाज और फैज़ हमीद इकट्ठे हो गए, मरियम नवाज के समधी के जरिए और बाकी हवालों से मुलाकातें का सिलसिला स्टार्ट हुआ, डील शील स्टार्ट हुई। उनको ये नहीं पता था कि दूसरे एंड पे आसम मुनीर भी जो है वो डील के मामलात को लेकर चल रहे हैं। ये जितने मामलात फैज़ हमीद के हवाले से हुए, ये एक चेन ऑफ कमांड में हुए, जो आर्मी चीफ कह रहे थे वही हो रहा था। लेकिन जो आईने पाकिस्तान है, जो हलफ है फौज का, वो पाबंद करता है आप कभी भी आईने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि फौज के अंदर एक चेन ऑफ कमांड होती है, एक ऑर्डर होता है जो हर सूरत में मानना होता है। वो बात ऑपरेशनल मैटर्स के हवाले से है, वो पेशा वराना ड्यूटीज के हवाले से है कि मैदान जंग के अंदर या दुश्मन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करते हुए आप अपना जहन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में कोई बात है भी सही तो आप ऑफिसर
کو بتائیں گے, کریں گے آپ وہی جو آپ کا آفیسر آپ کو حکم دیتا ہے. لیکن جہاں پہ آئین پاکستان کی بات آ جائے گی, جہاں پہ قانون کی بات آ جائے گی, تو لازمی طور پہ ایک فوجی افسر کو بھی آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے, جو کہ فیض حمید نہیں کھڑے ہوئے. اس لیے بہت بڑے قومی مجرم ہیں, ان کو سزا, واحد سزا سزائے موت بنتی ہے, جو کہ نہیں دی گئی. یعنی کہ ڈگوسلا تھا وہی ہوا جو میں آپ کے سامنے بڑے لمبے عرصے سے رپورٹ کرتا چلا آ رہا ہوں. پاکستان میں صاف ظاہر ہے کہ ایک پروپیگنڈا کی وار ہے. میڈیا, صحافت, تمام اصول, ہر چیز بہہ چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ جب سے یہ سزا کا واقعہ ہوا ہے, فوری طور پر اس کو پولیٹیکل کونوٹیشن, یعنی کہ عمران خان کے حوالے سے جوڑنے کی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کا تعلق تھا, وہ ثابت ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرح کی کوئی ڈسکشن پورے کیس کے ٹرائل کے دوران ہوئی نہیں سرے سے. صرف چند ٹرول جو کہ ISI کے لیے کام کرتے ہیں, جو کہ نون لیگ سے ایسوسیٹڈ ہیں, اور خصوصاً چند صحافی یہ خاص میڈیا گروپ کے بار بار اس طرح کی فضول بات کر رہے ہیں. یہ الزامات پڑھ کے ضرور سنائے گئے. میں نے آپ کو بتایا اس حوالے سے جو فیض حمید کی ڈیفینس ٹیم تھی, اس نے جو بھی آرگومنٹ رکھنے تھے یا جو لسٹ دینی تھی وہ دی, اور ان کی کوشش تھی کہ یہ بات ہو, لیکن انہوں نے بات ہی نہیں کی, کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا ہی نہیں. ان کا مقصد صرف وہاں پہ کاروائی ڈالنا اور باہر اپنے ویلاگرز کے ذریعے ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانا تھا. اس کی پولیٹیکل کنوٹیشن تھی نہیں. حالانکہ جو ڈیفنس ٹیم تھی اس کی کوشش تھی کہ یہ بات ڈسکس ہو, وہ اس طرح بات جانے نہیں دی گئی. اگر یہ جانے دی جاتی تو پاکستان کی تاریخ کے بہت سارے حقائق کھلتے اور یہ چیز اسٹیبلش ہوتی کہ کون کون لوگ ان جرائم میں ملوث تھے. آج بھی موقع ہے وہ جرائم جو کیے گئے اس میں سزائے موت دی جائے. جو بھی لوگ ملوث تھے, انکلوڈنگ قمر جاوید باجوہ اور جتنے بھی کردار تھے ان کے آس پاس, اور اس میں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جنرل عاصم منیر کو اگرچہ انہوں نے بھی کیا ہے, لیکن ان کو تو امیونٹی مل گئی ہے نا, تو ان کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو اصل میں تمام مجرم, صرف ایک مجرم کو نہیں, بالکل فیض حمید قومی مجرم ہے, لیکن جتنے بھی مجرم آس پاس تھے سب کو سزائے موت دی جانی چاہیے. غلط بات ہے بالکل ایک کاروائی ڈالنے والی سزا سنا کر چند صحافیوں کو لگا کر ایک پروپیگنڈا بات شروع کر دی گئی ہے. آگے چلتے ہیں. میں نے متعدد مرتبہ رپورٹ کیا پاکستان میں یہ مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. مہنگائی, بے روزگاری, اکانومی کی صورتحال آپ کے سامنے بہت بڑے لیول پر, معصوم چھوٹی بچیوں کے حوالے سے جسم فروشی کے دھندے اور اس کا نیٹ ورک پھیلنے, اور پھر دوسرے ممالک, گلف ممالک تک سپلائی ہونے, یورپ تک سپلائی ہونے کی خبریں پولیس کے پاس, FIA کے پاس مسلسل جو کرائم رپورٹرز کور کرتے ہیں وہ آتے ہیں. اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم گینگ مریم فاطمہ کے حوالے سے, جو صرف جسم فروشی کے حوالے سے اور انسانی سمگلنگ کے حوالے سے نہیں, اور بہت سارے خطرناک معاملات میں معصوم نوجوان بچوں کو پیمنٹس کر کے ان سے اشتعال انگیز چیزیں کروانے کے حوالے سے ملوث ہے. اس حوالے سے بہت ہی اہم رپورٹس جو ہیں وہ آ چکی ہیں. حکومت پنجاب کے پاس انفارمیشن ہے, لیکن کسی طرح کی کاروائی اب تک عمل میں نہیں لائی گئی. اسی گینگ سے منسلک ایک نورین فاطمہ ہے جو ان کو پہلے ہالینڈ فرار کروا دیا گیا, اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسی فیملی کا ایک ممبر جو ہے وہ ISI کا ٹاؤٹ ہے, ISI کے لیے کام کرتا ہے اور نون لیگ کا مطلب اس کے پروپیگنڈا سیل کا حصہ ہے. تو اس وجہ سے یہ بڑی غلط بات ہے. CCD کے ذریعے 20 انسانوں کو بغیر ٹرائل کے مار دیا گیا. جو لوگ بدترین انسانی جرائم میں ملوث ہیں, تمام شواہد موجود ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی. ہر طرح کی معلومات, تمام تفصیلات, تمام ایڈریسز, تمام پتے, ہر چیز لا انفورسمنٹ کے پاس ہے پنجاب حکومت میں, لیکن کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. یہ بہت افسوسناک بات ہے. اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی اٹھایا جا رہا ہے. اس پہ کاروائی لازمی طور پہ ہونی چاہیے, یہ رکنا چاہیے. یہ پاکستان کی بدنامی کا سبب ہے. صرف یہ نہیں کہ کوئی مجرم ہے تو یہ تو وہی بات ہوئی, پچھلے دور میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جو ادھر شامل ہو گیا وہ کلین ہو گیا. جب یہ والا دور آیا پھر بھی یہی ہوا کہ جو فوج کی بات مان کے اس طرف آ گئے وہ کلین ہو گیا. اب جو فوج کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی. جو لوگ اتنے بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہیں ان کے خلاف یقینی طور پہ کاروائی ہونی چاہیے. اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. نارویجین سفیر آج سپریم کورٹ آف پاکستان تشریف لائے محترمہ ایمان حضر مزاری کے خلاف, جو ایک کاروائی چل رہی ہے ایک ٹرائل کورٹ کے اندر. ان کو سزا سزائے جانے کی تیاری ہے پیکا ایکٹ کے تحت. اس حوالے سے انہوں نے پروسیڈنگ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. اس کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ سپریم کورٹ آ گئی. آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی تو ناروے کے حوالے سے ناروے کے سفیر جو ہیں وہ اس سماعت کو سننے کے لیے آئے. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ڈپلومیٹک کور ہے, جو ڈپلومیٹس ہیں, وہ مکمل طور پہ
ہر حوالے سے بھی اگر لا تعلق رہیں اس ملک کے معاملات سے تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ لازمی سامنے آتے ہیں, بات کرتے ہیں. وہ اس طرح کی چیزوں کو جو پروسیڈنگ ہو رہی ہوتی ہیں وہ خود سے پارٹیسپیٹ تو نہیں کرتے لیکن ان کو آبزرو ضرور کرتے ہیں. لیکن جو عاصم منیر کا ماشاء اللہ ہے اس کے اندر یہ چیز بھی ناجائز ہے, یہ چیز بھی ناممکن ہے. وہ کہتے ہیں یہ چیز بھی نہ ہو. اور اتنی خوفناک پریس ریلیز پاکستان کے وزارت خارجہ نے جاری کی. ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہوا. انہوں نے پہلے سے محترمہ ایمان حاضر مزاری اور ہادی علی چٹھا کو اینٹی اسٹیٹ لوگ قرار دے دیا, ان کی ایکٹیویٹیز کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز قرار دے دیا. یہ ہے ریاست. جب ریاست ختم ہو جاتی ہے, جب ملک تو آلریڈی ختم ہو گیا, 71 میں ٹوٹ گیا, اب جو رہا سا ملک ہے اس کو ختم کرنے کی تیاری جو پاکستان کے بدترین دشمن عاصم منیر جیسے لوگ کر رہے ہیں, اس کے اندر دیکھیں پاکستانی شہریوں کو, پاکستان کے لیے آواز اٹھانے والوں کو, پاکستان کے آئین کی بات, یہ ایمان حاضر مزاری, یہ ہادی علی چٹھا کیا کرتے ہیں؟ صرف یہی بات کرتے ہیں نا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ آئین کہتا ہے, یہ قانون کہتا ہے. آئین کہاں کا؟ کوئی افغانستان کا, ایران کا آئین نہیں, آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ لوگ کہ اس کے مطابق یہ چیز غلط ہو رہی ہے. ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عدالتوں کے پاس جا کر یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو بلوچ لوگ جن کو آپ اغوا کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں بلوچوں کو, ان کو مار رہے ہیں, تشدد زدہ لاشیں پھینک رہے ہیں, یہ جو آپ پختونوں پہ ٹرائبل ایریاز میں مظالم کر رہے ہیں, یہ جو باقی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو, صحافیوں کو آپ اٹھا رہے ہیں, مار رہے ہیں, غائب کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, چادر چار دیواری پامال کر رہے ہیں, ان لوگوں کے آئین پاکستان میں یہ حقوق ہیں. یہ لوگ ڈیفینڈرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں, یہ لوگ ڈیفینڈرز آف دا اسٹیٹ ہیں. آپ لوگ تو قابض ہیں اپنے مالی مفادات کے لیے اور ان کے بارے میں آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں عمومی طور پہ بات نہیں کر پاتا, اور یہ حقیقت ہے کہ جس حد تک جا کر رزق لے کر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ایمان حاضر مزاری اور جناب ہادی علی چٹھا, وہ جو بیچارے انہی بلاسفیمی گینگ, انہی قوتوں کے لیے کام کرنے والے بلاسفیمی گینگ نے جو سینکڑوں بچوں کو پھنسایا, اس میں جس طرح ایک ایک بچے کے وکیل بنے, جس طرح عام لوگوں, بے کس بے سہارا لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, وکیل بنتے ہیں, جتنا حد تک وہ کھڑے ہوتے ہیں اس حد تک حق ادا نہیں ہوا. لوگ اس طریقے سے ان کے لیے کھڑے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کھڑے, وکیلوں کے اندر بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کے تمام وکلا کو اس طرح کی جب بھی سماعت ہو تو وہاں پیش ہونا چاہیے, کھڑا ہونا چاہیے, کہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایمان حاضر کی یا ہادی کی بات نہیں ہے, یہ باقی لوگوں کو بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ اگر کوئی ہیومن رائٹس کے لیے, اگر کوئی پاکستان کے لیے, اگر کوئی پاکستانیوں کے لیے کھڑا ہوگا تو سب اکٹھے ہوں گے ان قابض قوتوں کے خلاف. لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مذاق اڑایا گیا پاکستان اور پاکستانیوں کا. آخری خبر کی طرف چلتے ہیں. سینئر صحافی ہیں جناب انصار عباسی, ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز. ان کی خبر ہے فوج مخالف مہم بالکل برداشت نہیں کی جائے گی, پی ٹی آئی قیادت کو واضح پیغام دے دیا گیا. سب سے پہلے تو اس خبر کے صحیح درست ہونے کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے, پروفیشنل انداز میں جو خبر کا مطلب نکلتا ہے وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس خبر سے ایک بڑا کلیئر میسج یہ ہے کہ فوج مخالف کوئی مہم چل رہی ہے. فوج مخالف مہم سے مراد یہ ہے کہ فوج جو ہے اس کے پاس نہ میزائل ہیں, نہ ٹینک ہیں, نہ اس کے پاس لڑنے کی صلاحیت ہے. کوئی لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوں کہ جی بھارت جو ہے نا وہ غالب پا جائے گا, بھارت ان کو تباہ کر دے گا. فوج مخالف مہم تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی فوج کو جو ہے نا وہ اس کے خلاف, اس بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے اس کو ڈسکریج کریں. تو ایسی مہم میری نظر سے تو نہیں گزری. پتہ نہیں اس میں ایک بلٹ ان جو ہے نا وہ آ رہی ہے کہ فوج مخالف. جہاں تک بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کیا سیاست میں مداخلت کرتی ہے یا نہیں کرتی, تو فوج تو سیاست میں مداخلت کرتی ہے. اس کے اوپر تو جتنے بھی لوگ ہیں, سب سے زیادہ اسی ادارے کے لوگ جس میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے, وہ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے. تو جب کرتی ہے تو جو سیاست میں مداخلت کرتی ہے اس کے اوپر جب تنقید کی جائے گی تو اس کو تو کسی بھی حوالے سے, کسی بھی طور پہ آپ جو ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کسی بھی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے. صاف ظاہر ہے وہ جب سیاست میں کر رہے ہیں تو ان کے سیاسی کردار کے اوپر ہوگا. مثال کے طور پہ آخری بات ہوئی, میں بار بار یہ ایگزامپل دیتا ہوں اور ایگزامپل دینا ضروری ہے کہ انہیں ذہنی مریض کہا گیا, وہ ایک سرکاری ملازم ہے. میں نے آپ کو باقی دلیلیں, جرنلائزڈ بات میں نے نہیں کی, جس طرح جرنلائزڈ بات کر دی جاتی ہے جی مہم چل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کبھی بھی اسپیسیفک بات نہیں کرتے. میں نے آپ کو اسپیسیفک بات کی کہ جو سینکڑوں پاکستانیوں کے گھروں میں داخل ہو کے چار دیواری کو پامال کر کے خواتین کو, بزرگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کو چھوڑ دیں. میں آپ کو اسپیسیفک ایگزامپل اپنی دے رہا ہوں کہ میری والدہ, 66 سالہ والدہ, بزرگ والدہ بیمار ہیں اور وہ پینشن ہولڈر ہے, معمولی سی پینشن ان کی پر منتھ آتی ہے, اور وہ پینشن کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس لیے بند کر دیا گیا کہ میں نے حاجرہ سہیل, جو کہ ماموں کی بیٹی ہیں جنرل عاصم منیر کی, ایک معمولی ملازمہ تھی ایک وفاقی ادارے کے اندر, ان کو اس ادارے کا سربراہ بنا دیا گیا.
اپنی پوری فیملی کے ممبران کو اعلیٰ عہدوں پہ تعینات کر دیا گیا، اپنی بیٹیوں کو، اپنے باقی لوگوں کو غلط طریقے سے رول کو وائلیٹ کرتے ہوئے ڈپلومیٹک پریویلیجز والے جو ہیں پاسپورٹ جاری کروا دیے گئے، آفیشیل پاسپورٹس. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ قانون کی وائلیشن میں تھی. میں نے رپورٹنگ کی. اب فرض کر لیں، ایزیوم کر لیں میں نے غلط کیا، اس میں میری والدہ کا قصور کیا ہے یہ بتائیں. اب ان کا بینک اکاؤنٹ بند کر دیا سارے ان کے خلاف، باقی جو بھی کیا، باقی پوری فیملی کے خلاف جو بھی کاروائی کی اس کو چھوڑیں. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ عدالت میں وہ گئیں، دھکے کھاتی رہیں. ایمان حاضر وزاری ہادی علی چٹھا وکیل تھے. آخر کار عدالت نے حکم دیا جی اکاؤنٹ کھول دیں. بینک والوں نے آ کے رپورٹ جمع کرا دی، اکاؤنٹ کھول دیا ہے. والدہ نے فون کیا بینک کو کہ جی میرا اکاؤنٹ کھل گیا. انہوں نے کہا جی بالکل کھل گیا ہے. وہ بینک جاتی ہیں، آگے سے بتایا جاتا ہے اکاؤنٹ بند ہے. پوچھا جی ابھی تو کہا تھا کھل گیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ کھل گیا تھا پھر دوبارہ بند کر دیا. جب بھی عدالت میں جاتے ہیں جو پاکستان آرمی کے لیے کام کرنے والے، یہ بینکوں سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، نیشنل بینک آف پاکستان میں ان کا اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ جا کے وہ کہتے ہیں جی اکاؤنٹ کھل گیا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جب وہ بینک میں جاتی ہے کہتے ہیں نہیں واقعی کھلا تھا اب دوبارہ بند کر دیا. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں. آپ بار بار مذہب کی اور اسلام کی، اللہ کی، نبی کی بات کرتے ہیں. آپ تمام پاکستانی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ کیا اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کسی شخص کے ذہنی مریض ہونے کی؟ اس سے گھٹیا انسان کوئی ہو سکتا ہے جتنا عاصم منیر گھٹیا پن تک اترا ہوا ہے؟ اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ آپ ایک 66 سالہ بزرگ خاتون جو بیمار گھر میں پڑی ہوئی ہے اس کا اکاؤنٹ صرف اس لیے بند کر رہے ہیں کہ کافی مہینے پہلے اس کے بیٹے نے آپ کی فیملی کے غلط کاموں کے بارے میں تمام شواہد کے ساتھ ایک رپورٹ کی تھی. چلیں جی رپورٹ غلط ہے، آپ جو مرضی کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ بھی دھمکیاں دلوا رہے ہیں نا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کریں یہاں پہ آ کے کاروائی جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریں. پاکستان میں کاروائی کریں، میں اس کاروائی کا حصہ بنوں گا. تو یہ بات ہے کہ جو تنقید ہے اس سے مراد فوج کے سیاسی کردار پہ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے. ایک آدھا فکرہ پڑھتے ہیں اور اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصافی قیادت کو واضح انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان یا پارٹی کے سوشل میڈیا کی طرف سے پاک فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف کسی بھی طرح کی توہین آمیز یا تضحیک برداشت نہیں کی جائے گی. کاش کسی دن اس ملک میں یہ خبر چلے کہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب مزید اپنی توہین اور تضحیک برداشت نہیں کریں گے، اب کبھی بھی کسی بھی صورت میں پاکستان کے آئین کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی. کاش کسی دن یہ خبر چھپے کہ پاکستان کے عوام کہتے ہیں کہ اب وہ وقت نہیں آئے گا کہ ایک پارلیمنٹیرین آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہے کہ میری ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو اغوا کر کے مجھے مجبور کیا گیا ہے کہ میں ایک آئینی ترمیم اور ایک قانون کے حق میں ووٹ ڈالوں. کاش کسی دن یہ خبر بھی چھپے. لیکن جو کہا جا رہا ہے تضحیک سے کیا مراد ہے؟ سرکاری ملازم کی تضحیک ہوتی ہے، آپ پیسے دے کے اس سے کام کروا رہے ہیں، اس کو چاہیے جو کام اسے کہا گیا ہے پروفیشنلی وہ کرے. نمبر 1. نمبر 2 جو قیادت کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ، وہ تو آرمی چیف، میرے خیال میں چیف آف ڈیفنس فورسز جو بنے ہیں اس کی بات ہے، ان کے عہدے کی معاد تو ختم ہو چکی ہے. کوئی پروفیشنل سولجر، کوئی پروفیشنل جنرل بنے تو پھر بھی چلو بات کی جا سکتی ہے جی کہ ابھی وہ نیا بنا ہے آپ اس کے بارے میں بات نہ کریں. جو لوگ سیاست میں جب ملوث ہوں گے ان پہ بات ہوگی. جب تک ہم اس بنیادی بات کو نہیں سمجھتے ہم آگے نہیں چل سکتے. اور اگر آپ نے یہ تنقید ختم بھی کروانی ہے تو اس اصول پہ پہلے متفق ہو جائیں کہ فوج بھی سیاست میں مداخلت نہ کرے تو پھر بات چلے. میں تو اپنے حوالے سے بڑا کلیئرلی اگلے دن بھی کہہ چکا ہوں کہ میں یہ باتیں تو ہماری باتیں ہیں، صحافی کی باتیں ہیں. ایک صحافی نے ہمیشہ ایک اصول کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ آئیڈیلزم کی بات کرتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے طرف سے پلاننگ کر کے، سیاسی انجینئرنگ کر کے نہیں، اے زیادہ خطرہ ہے اتنے ہولی گال کر دیو، اتنے کٹ خطرہ ہے اتنے کھل جو، نہیں. اس نے ہمیشہ اصول کی بات کرنی ہے، آئین اور قانون کی بات کرنی ہے. اس نے اس کے علاوہ بات نہیں کرنی. یہ سیاست دانوں کا کام ہوتا ہے حکمت عملیہ بنانا اور یہ چیز کرنا. تو بات یہ ہے کہ میں نے تو بڑا کلیئرلی اگلے دن بھی کہا کہ یہ وقت ہے کہ عمران خان کو سیاست کے جو بنیادی اصول ہیں، سیاست سے مراد ہی آرٹ آف پاسبل ہوتا ہے، ان کو مذاکرات بھی کرنے چاہیے اور ان کو باتیں مان بھی لینی چاہیے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ عوام میں آئے، وہ جیل سے باہر آئے. جیل کے اندر رہ کے سیاست نہیں ہو سکتی اتنا لمبا عرصہ. میں تو اس چیز کا قائل ہوں. میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ فوج کی باتیں مانے. جو بھی فوج ان کو کہہ رہی ہے ان کو مان لینا چاہیے. کوئی ڈیل شیل والی بات نہیں. جو انہوں نے مداحمت کرنی تھی کر لی ہے. سیاست کرنی ہے باہر آ کے لوگوں میں آ کے بیٹھ کے کریں. لیکن جھوٹ بولنا، غلط بات کرنا، یہ کہنا کہ فوج کی تضحیک ہو رہی ہے، کوئی فوج کی تضحیک یا تو آپ لکھیں نا. میں نے اسپیسیفک واقعہ بتایا ذہنی مریض ہونے کا. کوئی ایک بندہ اس کے اوپر کوئی دوسری دلیل لا کے دکھائے. ذہنی مریض ہے کہ نہیں عاصم منیر؟ ایک 66 سالہ خاتون کو اس طرح ٹارگٹ کر رہا ہے.
اس کے اوپر بات کی جائے نا تو آپ بھی اسپیسیفک بات لے کے آئیں کہ فلاں چیز کہی گئی ہے وہ تہذیب کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے، فوج کے ادارے کے خلاف ہے. کوئی بندہ پاکستانی تصور بھی نہیں کر سکتا فوج کے خلاف بات کرنے کے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.